बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम हयात तैयबा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि बीबी सैयदतुन निसाइल आलमीन है, तमाम औरतों की सरदार हैं। इस बात से हम तमाम वाकिफ़ है कि बीबी नूर का पैकर थी, और जब वो हम इंसानों की तरह दुनिया में आई तो उन्होंने किस तरह से एक बेहतरीन बेटी, एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बीवी का किरदार अदा किया। जबकि बीबी की ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, बीबी ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अगर हम बीबी की ज़िंदगी को देखें तो हम ये देखते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, चाहे फिर हम बात करें समाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, विलायत की हो, इमामत की हो या नबूवत की हो, इसके अलावा सोशल राइट्स की हो या ह्यूमन राइट्स की, इन तमाम चीज़ों में हम ये देखते हैं कि हर मुश्किल आने के बाद भी बीबी किस तरह से साबित कदम रहती हैं और साथ ही इन तमाम मुश्किलों का किस तरह से डट कर सामना करती हैं और रहती दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल बनती हैं। हमारे प्रोग्राम हयात तैयबा में हम इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालेंगे, और इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, जहाँ हमारे इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जो हम अय्याम फ़ातिमी में बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे कर रहे हैं, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि बीबी की जो खिलकत है वो नूर से हुई थी, बीबी नूर का पैकर थी, तो क्या इससे जुड़ी हुई रिवायात भी हमें मिलती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत की जो इंसानी पैकर में इस दुनिया में आई, लेकिन उससे बहुत पहले खुदावंद आलम ने यकीनन आपकी खिलकत जो है वो नूर से की है, और बेशक बहुत ही मुक़द्दस हस्ती कि हम देखते हैं कि महवर पंजतन पाक अगर कोई हैं तो वो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। मरकज़ नबूवत अगर कहलाएँ जनाब ज़हरा कहलाएँ, मरकज़ इमामत कहलाती हैं तो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहलाती हैं। यकीनन हम जिस तरह से मैं आपके सवाल का जवाब दूँ उससे पहले कुछ बातें कि जैसे कि आगाज़ में आपने बहुत खूबसूरती से इस बात को पेश किया कि वाक़ईन बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 18 बरस की ज़िंदगी। आज तो हम इस उम्र को शायद बस यूँ ही खेल कूद में गुजार देते हैं, बचपना ही कहते हैं, और लेकिन उस 18 बरस की ज़िंदगी में हम वाक़ईन अगर सोचें तो एक 18 साला मुख्तसर सी ज़िंदगी में एक इंसान के बिलखुसूस ख़ातून के लिए जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा उसवा करार पाई हैं, एक मिसाल है, एक नमूना अमल है। और न सिर्फ ये कि अपने रिश्तों को किस तरह से निभाना है, चाहे वो रिश्ता एक औलाद के एतबार से हो, बतौर बेटी हो, बतौर ज़ौजा हो, बतौर माँ हो, या फिर अगर अपनी समाजी जिम्मेदारियों को भी निभाना है तो उससे भी कैसे ख़ातून को निभाना है, क्योंकि इस्लाम कहीं ये नहीं कहता कि औरत के मायने ये हैं कि वो घर की चार दीवारी में क़ैद करने के लायक है और उसे बाहर निकल करके ना इल्म हासिल करने का हक़ है, ना ही उसे कुछ बोलने का, ना इनकलाब बर्पा करने का, हर एक चीज़ के राइट्स इस्लाम दे रहा है। ये तो वो इल्ज़ामात है ना जो हम पर लगाए जाते हैं, इस्लाम पर धब्बा बनाकर लगाए जाते हैं कि इस्लाम ने औरतों को कैद करके रखा है, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। और ये इल्ज़ामात उन्हीं लोगों की जानिब से होते हैं कि जो हकीकत से दूर हैं, जानते नहीं या जानना चाहते नहीं हैं। तो लिहाजा अगर जानने की कोशिश करें तो उनके इल्ज़ामात के खुद ब खुद उन्हें जवाब मैसर हो जाएंगे कि खुदावंद आलम ने इस दीन इस्लाम में खातून को इस तरह से भेजा कि जो हर एक आलम की औरतों की सरदार हैं, न सिर्फ अपने दौर की बल्कि हर दौर की औरतों की सरदार करार पाई। और ये शहजादी का वजूद कि जैसा कि आपका सवाल है कि नूर का पैकर शहजादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा थी, और ख़ुद बिहारुल अनवार में हम इसके मुतालिक देखते हैं कि रवायात मौजूद हैं। अगर बिहारुल अनवार की उर्दू तर्जुमा बिहारुल अनवार का हम देखें तो वॉल्यूम 3 में सफ़ा नंबर 11 पर यह रवायत बआसानी मिल जाएगी कि रसालत माँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर ज़मीन और आसमान की खिलकत से पहले खल्क हुआ। यानी ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने बनाया भी नहीं है, उससे पहले जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर खुदावंद आलम ने खल्क फरमाया। फिर किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, इसका मतलब यह है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा क्या इंसानी मखलूक नहीं है?
مطلب اب جب آپ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے نور ہے جی تو اب سوال یہ ہوا کہ کیا وہ انسانی مخلوق نہیں ہے؟ رسالت میں آپ جواب فرماتے ہیں کہ فاطمہ ایک حورا بشکل انسانی ہیں، یعنی کہ وہ انسانی شکل میں ایک حورا ہیں۔ اب پوچھنے والے نے کہ یا نبی اللہ یہ حورا انسانی شکل میں کیسے؟ تو اب اس کی وضاحت آپ بڑی خوبصورتی سے اسی روایت میں بہار کی جو موجود ہے رسالت میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نور فاطمہ کو پیدا کیا، یعنی خداوند عالم نے اپنے نور سے جو ہے جناب زہرا کے نور کو پیدا کیا، اور وہ ایک عرصے تک کے زیر ساق عرش ایک قبہ نور میں یہ نور رہا۔ اور اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا، عرض کیا یا نبی وہاں نور فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ یعنی کہ جس طرح انسانی جسم کی یہ غذا ہے، کیا اس نور کی بھی ایک غذا تھی؟ تو یقیناً غذا ہے، اور رسالت میں آپ نے اس کی وضاحت کی کہ وہاں پر نور فاطمہ زہرا کی غذا جو تھی وہ تسبیح کرنا، خدا کی حمد و ثنا کرنا، یہی اس نور فاطمہ زہرا کی غذا تھی۔ اب جب یہی نور انسانی پیکر میں اس دنیا میں آیا، اس حوالے سے پھر آپ نے مزید وضاحت کی ہے کہ مگر جب اللہ نے رسالت میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ مگر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے صلب سے مجھ کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد میرے صلب سے فاطمہ کو پیدا کیا، تو خداوند عالم نے کس طرح انتظام کیا کہ خداوند عالم نے جناب زہرا کے نور کو ایک سیب میں منتقل کر کے جنت میں ایک سیب میں منتقل کیا، اور وہی سیب جناب جبرائیل امین رسالت میں آپ کے لیے لائے کہ خداوند عالم نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور جب اس سیب کو آپ تناول فرماتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے صلب میں جناب فاطمہ زہرا اور پھر اس دنیا میں اب انسانی پیکر میں وجود میں آتی ہیں۔ یعنی یہ خدا نے پورا انتظام کیا، نورانی پیکر سے انسانی پیکر تک کا سفر اس طرح سے خداوند عالم نے جاری رکھا، اور جناب زہرا کا وجود اس دنیا میں قرار پایا۔ بالکل، آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ کس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نورانی پیکر سے انسانی وجود میں آتی ہے۔ اب جب وہ انسانی وجود میں آتی ہے تو ہماری جو ہیومن سوسائٹی ہے اس کے کئی سارے رشتے ہوتے ہیں، ہم کئی لوگوں سے ملتے ہیں، کئی رشتے جڑتے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو رشتہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، اور خاص کر ایک بیٹی کا رشتہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں جاننا چاہیں گے، اگر ہم بات کریں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رشتے کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، تو اس کے لیے ہمیں کیا مثالیں ملتی ہے یا کیا روایتیں ملتی ہیں؟ جی خواہر، ہمیں بہار میں ہی اس کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ بے شک یہ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا رشتہ جو خداوند عالم اسے عنایت فرماتا ہے والدین کا، لیکن آج سماج کا بہت بڑا ایک غم یہ ہے کہ اسی رشتے کو آج سب سے زیادہ جو ہے فراموش کیا جاتا ہے۔ جب یہی اولادیں بڑی ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ وہ نظر انداز اپنے والدین کو کرنا شروع کرتی ہیں، والدین کے حقوق کو ہی سب سے زیادہ اولادیں پامال کرنا شروع کرتی ہیں۔ دنیا میں جتنے رشتے اس سے جڑتے جاتے ہیں، مثلا شریک حیات کا رشتہ، دوستوں کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، عزیز و اقربا کا رشتہ، بعض دفعہ انسان ان رشتوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ والدین کے رشتے کو نظر انداز کرنا شروع کرتا ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سب سے پہلا فریضہ ہر انسان کے لیے اس کے والدین کی طرف ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ بہترین ہے تو آپ یہ ضرور اس کی زندگی کا جائزہ لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے مشکلات اس کی زندگی میں آئے، غریبی آ جائے، پریشانی آ جائے، لیکن اس کا دل اللہ جو ہے اطمینان سے بھر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے مالدار پیسے والے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، اتنا کچھ موجود ہے، اتنی دولت ہے، لیکن ایک مسئلہ اکثر آپ دیکھیے پوچھا جاتا ہے کیا مسئلہ ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، دوائیں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ تو بہت میں ہر ایک کی بات نہیں کروں گا، کوئی مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے بھی انسان کے لیے، لیکن بعض دفعہ کچھ رشتوں میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہاں پر اطمینان، وہاں پر سکون چھننا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے سر فہرست والدین کا رشتہ۔ ہم جائزہ لیں اپنے وجود کا کہ والدین کے ساتھ کہیں پر رشتے میں کمی تو نہیں، ان کے حقوق کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جو اتنا زیادہ اطمینان سکون ہمارے دل سے دور ہے۔ تو بہرحال بی بی سیدہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم فراموش کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے واقعاً رشتوں کو کس طرح جیا جائے، کس طرح اس کا حق ہے ان رشتوں کو کس طرح سے نبھایا جائے، آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ جناب زہرا کے حوالے سے
سب سے پہلا رشتہ والدین، اور والدین میں بھی ماں کا رشتہ یقیناً، اور بالخصوص ایک بیٹی کے لیے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب زہرا کا جو وقت گزرا ہے والدہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ طویل عرصہ نہیں تھا، بہت کم مدت رہی ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب زہرا اپنی والدہ گرامی کے ساتھ کس طرح سے پیش آتی ہیں، حتیٰ کہ آپ شکم مادر میں تھیں اس وقت بھی آپ نے اپنی والدہ کا کس طرح سے خیال رکھا ہے۔ روایت موجود ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد ہوا رسول اللہ سے تو وہاں پر مکہ کے جو خواتین ہیں انہوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ترک کرنا، انہیں چھوڑنا شروع کیا، ان کے ساتھ جو ہے باتیں نہیں کرتی ان کے ساتھ، یعنی یہ کہتے ہوئے کہ تم نے شادی کیوں محمد مصطفیٰ سے کی ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو پسند نہ تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، ان لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کیا، ان سے قطع تعلق کرنا شروع کیا، جناب خدیجہ سلام کرتی یہ لوگ جواب تک نہ دیتی، یعنی اس طرح سے بہت تنہا کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے شکم میں پروردگار عالم نے جناب فاطمۃ الزہرا جیسی بہترین رحمت کو عطا فرمایا۔ اب جب آپ حاملہ ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، اس وقت بھی آپ کو تنہا کیا گیا۔ بے شک ہم یہ محسوس کریں خاتون کے لیے ایک ٹائم جو ہوتا ہے حمل کے اعتبار سے بہت زیادہ، کیونکہ اس میں بہت کچھ وہ ہیلتھ کے ایشوز اسے آتے ہیں، بہت زندگی میں اتار چڑھاؤ وہ دیکھتی ہے، اس وقت محسوس کرتی ہے کہ کوئی اپنا ایسا ہو کہ جو آئے اس وقت میں ہمارے لیے باتیں کریں، یا اپنی اس پریشانی کو، یا جو زندگی میں یا جو ہمارے جسمانی اعتبار سے خاتون حمل کے ٹائم پیریڈ میں جو محسوس کرتی اتار چڑھاؤ تبدیلیاں، ان کا ان سے جو ہے تذکرہ کرے، باتیں کریں اور کچھ اس کا دل بہل جائے۔ لیکن جناب خدیجہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو تو بڑا تنہا کر دیا گیا، آپ پریشان رہنے لگیں، لیکن خداوند عالم کو یہ منظور نہ تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، وہی جناب خدیجہ اگر تنہائی محسوس کر رہی تو خدا کا انتظام کیا ہوا کہ جو بچی ابھی شکم مادر میں ہے، جناب خدیجہ کے بطن میں ہے، جناب فاطمہ زہرا، اللہ کے حکم سے وہی بچی بولتی ہے، بات کرنا شروع کرتی ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا شکم مادر میں ہیں اور اپنی والدہ سے باتیں کیا کرتی، ان کا دل بہلایا کرتی، اور جناب خدیجہ خوش رہنے لگیں۔ لیکن اس بات کا ذکر آپ نے رسول اللہ سے نہیں کیا۔ ایک دن رسالت مآب گھر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، آپ نے سوال کیا تو آپ فرماتی ہیں کہ جو بچہ میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اس وقت ایک اور بہترین خبر اللہ کی طرف سے رسالت مآب نے جناب خدیجہ کو دی ہے کہ یہ جو بچہ تمہارے شکم میں ہے دراصل یہ ایک بیٹی ہے، یہ دختر نیک اختر ہے، جس کے ذریعے پروردگار عالم ائمہ کی نسل کو آگے بڑھائے گا، یعنی ایک بہترین بابرکت بیٹی اللہ ہمیں عنایت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکم مادر میں ہونے کے باوجود بھی ماں کا سہارا بنتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ وقت قریب آیا کہ ولادت کا وقت نزدیک ہے اور جناب خدیجہ تنہا ہیں، خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا کے صدقے میں ایک مرتبہ پھر سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات کے تحت ان پر کرم کیا ہے، اور جنتی خواتین کی جن کا ذکر ملتا ہے، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب کلثوم جو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں وہ، اور جناب سارہ یعنی کہ زوجہ جناب ابراہیم علیہ السلام، ان چار بیویوں کو آپ کی مدد کے لیے وقت ولادت بھیجا ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس یہ بیویاں آئیں، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب خدیجہ کے پاس جناب فاطمہ زہرا کے صدقے میں اللہ یہ انتظامات کر رہا ہے، بی بی کا اس دنیا میں آنا، اور 5 سال کی آپ تھیں کہ جب ماں کا سایہ سر سے اٹھا، لیکن ان 5 سالوں میں جناب فاطمہ زہرا اس قدر اپنی والدہ کے قریب رہیں اور مہربانی اور محبت کے ساتھ پیش آتی رہیں کہ جب بھی زمانے کی مشکلات کو جناب خدیجہ دیکھتی بعض دفعہ مایوس ہوتی، لیکن جب جناب فاطمہ زہرا کی طرف نگاہ کرتی ایک مرتبہ دل ان کا خوشیوں سے بھر اٹھتا تھا۔ تو یقیناً مختصر سی زندگی میں بھی لیکن ماں کا ساتھ دیتی رہیں۔ جی بالکل ٹھیک، جس طرح آپ نے کہا کہ مختصر سی زندگی تھی، بہت کم عرصہ تھا جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ تھی، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کسی بھی بیٹی کے لیے اس کی ماں کا اس دنیا سے چلے جانا ایک بہت ہی بڑا غم ہوتا ہے، جسے شاید ہم الفاظوں میں بیان بھی نہیں کر سکے، تو لیکن جب بی بی کے سر سے اپنی ماں کا سایہ چلا جاتا ہے تو انہوں نے اس غم کو کس طرح برداشت کیا؟ جی خواہر، یقیناً یہ بہت بڑا غم ہر ایک اولاد کے لیے ہے، والدین کا
سایہ سر سے اڑ جانا، اور خاص کر ایک بیٹی کے لیے. اور آپ خود اس چیز کو محسوس کریں کہ اگر سماج میں ہم کسی ایسے بچے کو دیکھیں کہ جو بہت کم عمر کا ہوتا ہے اور جب اس کے والدین کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو اس بچے کو دیکھ کر کے دل تڑپ اٹھتا ہے، غیروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ تو چھوٹا ہے، ابھی 5 برس کا، ابھی 7 برس کا ہے، ابھی 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے. تو اس طرح سے کم سنی کے عالم میں اگر والدین جدا ہو جائیں، چاہے ماں کا سایہ یا باپ کا سایہ اٹھ جائے، تو لوگ اور زیادہ اس بچے کی طرف جو ہے دیکھ کر ان کا درد سے دل بھر اٹھتا ہے. جناب فاطمہ زہرا ابھی 5 برس کی ہی تھیں، اور اس سے پہلے آپ نے وہ تمام مناظر بھی دیکھے ہیں. یعنی کہ یہ غم فقط یہ نہ تھا کہ ابھی یک بیک غم ملا، اس سے پہلے کی زندگی بڑی بہتر تھی، نہیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ شیب ابی طالب میں کتنی سختیاں تھیں، کس طرح سے لوگوں نے زحمتیں دی تھیں رسول اللہ کے خانوادے کو، رسالت مآب کو، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو. تو وہاں پر یہ غم کا بھی سامنا جناب فاطمہ زہرا نے کیا. دیکھتی رہیں کہ کس طرح سے وہ بی بی جنہوں نے اپنا کل سرمایہ خدا کی راہ میں دے دیا، اس دین اسلام کے لیے دے دیا، انہیں پر جو ہے بندشیں لگائی گئیں، انہیں پر شیب ابی طالب میں کھانا پانی پہنچانے نہیں دیا جاتا تھا. حتیٰ کہ روایتیں پائی جاتی ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اکثر ایسا ہوتا کہ جب بھوکی ہوتی، کھانا نہیں ہوتا یا کم ہوتا، تو اس وقت خود سوکھے پتے چبا لیا کرتی تاکہ پیٹ بھر جائے، اور وہی غذا اگر تھوڑی سی بھی ہے تو وہ دوسروں کو مل جائے. یعنی اس قدر مہربان بی بی جناب خدیجہ. یہ تمام مناظر کو آپ نے دیکھا تھا، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جناب خدیجہ کا سایہ سر سے اڑ گیا. 5 برس کی عمر، بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے ماں کی. جناب فاطمہ زہرا کا یہ غم واقعاً بہت بڑا غم تھا کہ جس کا سامنا بی بی نے کس طرح کیا. ہم ایک مرتبہ سوچیں کہ اب جب 5 برس کی عمر جناب خدیجہ کا جنازہ تیار ہوتا ہے اور سپرد خاک کرنے کے لیے لے جایا جانے لگا، اور روایت موجود ہے کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی قبر بنانا شروع کیا، اس وقت جناب فاطمہ زہرا جو ماں کی محبت میں تڑپ رہی تھیں، رو رہی تھیں، ایک مرتبہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آئین امی، یعنی کہ یا اللہ کے رسول، اے میرے بابا، میری ماں کہاں ہیں. ایک سوال کر رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا کہ میری والدہ کہاں ہیں، کہ جنہیں قبر میں جو ہے لٹایا جا چکا ہے، ان کے قبر رسول اللہ بنا رہے ہیں. رسالت مآب خاموش رہتے ہیں. جناب زہرا نے اپنے بابا کا دامن پکڑا اور ایک مرتبہ دامن پکڑ کر کے پھر سے سوال کرتی ہیں کہ بابا میری ماں کہاں ہے. اب جب تڑپ کر ایک مرتبہ پھر سے سوال کیا، رسالت مآب پھر سے خاموش ہیں، کیونکہ اس عظیم غم کا کس طرح سے تذکرہ بیٹی کے سامنے کرتے، کس طرح بیان کرتے. یقیناً بی بی جانتی تھی سب کچھ نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سوال کہ ماں نگاہوں سے اوجھل ہے، ماں کو تلاش کر رہی ہیں. حتیٰ کہ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ جو ہے بی بی نے یہ سوال کیا، لیکن رسول اللہ خاموش رہے. جب بی بی دیکھتی ہیں کہ رسالت مآب جواب نہیں دے رہے، تو آپ نے دیگر مجمع میں جو لوگ تھے ان لوگوں سے سوال کیا کہ میری والدہ کہاں ہیں. خداوند عالم کو یہ گوارا نہ تھا کہ جناب زہرا اس طرح سے بے قرار رہیں. ان کی ایک سکون کے لیے کہ ان کے دل کو کچھ قرار آ جائے، خداوند عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے ایک پیغام دے کر کے. اور وہ پیغام کیا تھا کہ خداوند عالم کے حکم سے معصومہ کی اس بے قراری کو ایک مرتبہ کم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جناب جبرائیل امین کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا، اور جناب جبرائیل امین بی بی خدیجہ کی قبر پر نازل ہوتے ہیں اور رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ خدا آپ کو سلام دے رہا ہے، اور ایک پیغام ہے کہ جو آپ اپنی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچا دیجئے. وہ پیغام کیا تھا؟ جبرائیل امین کہتے ہیں خداوند عالم چاہتا ہے کہ آپ جناب زہرا سے کہہ دیجئے کہ آپ کی مہربان ماں بہشت کے اعلیٰ درجات میں ہیں، اس محل میں ہیں جو مروارید سے بنا ہوا ہے، جس کے کمرے سونے سے تیار شدہ ہیں، اس کے ستون یاقوت سرخ کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جناب آسیہ اور جناب مریم کے ہمراہ ہیں. یعنی بہشت میں ایک بہترین مقام جو خداوند عالم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کیا ہے، اس حوالے سے ایک مرتبہ خبر دینا شروع کیا. اب جب یہ خبر ملتی ہے تو جناب فاطمہ الزہرا اپنے غم کو بھول جاتی ہیں، اور ایک مرتبہ ذرا اطمینان کے عالم میں اس پیغام الہی کو سن کر فرماتی ہیں بے شک اللہ سلامتی اور برکت و نعمت کا سرچشمہ ہے، چین و سکون کا مرکز وہی ہے، اسی کی طرف سلام جاری ہوتا ہے اور اس کی طرف ہی سلامتی لوٹتی ہے. یعنی ہم یہاں پر دیکھیں کہ بعض دفعہ جب دل بے قرار ہوتا ہے، خداوند عالم کی طرف سے اس طرح کے پیغامات، ایک سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ ٹھیک ہے اللہ نے وہاں پر تو بی بی کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا، لیکن جب ہم پر یہ مشکل پڑتی ہے تو ہم کہاں پر تلاش کریں جواب کو؟ دل تو ہمارا بھی بہت بے قرار ہوتا ہے.
اللہ نہ کرے کسی کے والدین بے اس دنیا شک۔ سے چلے جائے تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. آسان نہیں ہوتا یقیناً. تو اس وقت خداوند عالم کی یہی آیات و بیانات جو ہیں نشانیوں کے طور پر جو خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ایک ایک جملہ اگر واقعاً ہم دیکھیں تو کس طرح سے وہ آیتیں ہمیں تسلی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، چاہے کل نفس ذائقۃ الموت کی حوالے سے ہو کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے ان مع العسر یسرا کے حوالے سے ہو کہ دشواری کے بعد آسانی ہے، کہ اگر یہاں پر ہمارے اپنوں نے دشواریاں دیکھی ہیں تو وہاں پر خداوند عالم آسانی کرے گا، چاہے خدا کے اس وعدے کے ذریعے ہو کہ وہ خدا 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، تو جو اس دنیا میں تھا اس کو اب بہت زیادہ چاہنے والا اور زیادہ اپنے قریب کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے تسلی کا، سکون کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں. جی سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت جزاک دینے کے لیے. ویورز آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مختصر 18 سالہ زندگی میں جب وہ نورانی پیکر سے انسانی وجود میں آتی ہیں اور اپنی زندگی کا سب سے پہلا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ کس قدر بہترین طور پر اس رشتے کو نبھاتی ہیں. انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہم تمام کے لیے کس طرح سے نمونہ عمل بنتی ہے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.